तेरे 50 फॉलोअर्स है, तू तुझे बेच देता है फॉलोअर। मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 बकवास करता नहीं आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करे भाई जान। 50 ना 25 भी हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप बोले क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब, आप वाज़े तौर पे वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद केपी हाउस से निकलेंगे काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल यह है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट की है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है। तो क्या मुतबादल इंतजाम आपने किए हुए उसको? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़ होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। जब इमरान खान साहब के नज़रिए को लेकर अमन के नज़रिए को उन्होंने हमेशा इन ऑपरेशन की हिमायत की, और जब आप सिर्फ मोमिन हुए थे तो उनका एक ट्वीट भी आया था जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आला के बारे में ये कहा गया कि वो उनके अमन के नज़रिए की पासदारी नहीं कर पाए। आप जब सीएम बने तो आप अपनी बयान भी इस तरह इसी सिलसिले में कुछ आए, लेकिन अभी जो जंगल चल रही है वेस्टर्न बॉर्डर पर, और अभी जो आपने जेट और ड्रोन तैयारों का तस्करा भी किया, तो आपकी भी पॉलिसी क्या है, आपका मौक़िफ़ इस पर क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसका ये मौक़िफ़ था कि साथ छुपते भी नहीं सामने आते नहीं? अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ हूँ भाईजान, मैं खुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया, और उनकी मुत्तफ़िक़ा ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फ़ैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन, तिरा में इन्होंने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फ़बारी पड़ी है, आपने बर्फ़बारी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की ज़ोर पर कोई अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाहे
تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے، اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں، باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب علانور وزیروں آپ نے پرامن احتجاج کی بات کی، تو پرامن احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پنڈی میں جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ یا صوبائی حکومت پنجاب، اور ساتھ ساتھ آپ بند کمروں کی فیصلے کی بات کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے، تو بند کمروں کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لائحہ عمل یہی ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. اس میں عمران خان صاحب کے ہدایت اور نظریے کے مطابق اس جو بدامنی شروع ہیں، جو بدامنی لائی گئی ہیں، تو اس کا حل میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق، عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. لیکن دونوں میٹنگز میں جو میری ان کو مشورے تھے، ایک پر بھی عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے، جو کہ خطرناک ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بدامنی جو ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کو افیکٹ نہیں کرے گی، اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پر پڑے گا. اگر فرض کرے آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس ہوگی. تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے. اگلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اچھا، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نقصان تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. جو ہم نے کیا، یہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ اگر فرض کرے جو پالیسی میں دے رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے تو 100 دن میں جو ہے یہ تمام بدامنی خیبر پختونخوا سے ختم ہوگی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. ان کا احساس ہوا. جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے. صبر کرے، میں آ رہا ہوں نا. سب سے پہلے جو ہے ان کی بھی تھوڑی وہ سنیں نا، صرف ہمارے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا، یہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ انتشاری ہے اور ہمیشہ جو ہیں احتجاجی سیاست کرتے ہیں. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. اب بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، ابھی بھی بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں بند ہیں، ابھی بھی عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ابھی بھی ہمارے ورکرز کی چادر اور چار دیوالی کی پاماری ہو رہی ہے. تو ہم پرامن ہیں. یہ انتشاری ہے. یہ پاکستان میں ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پنجاب پولیس بن گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں. اچھا، یہ پنجاب پولیس بن گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہمیشہ شر میں خیر ہوتا ہے. تو پاکستان میں انتشار ہوگا تو یہ جعلی حکومت یہاں مسلط رہے گی. پاکستان میں انتشار ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی کہ وہ ان کو جو ہے پاکستان پر مسلط رکھے گی. تو ان کا شر میں ہمیشہ خیر رہتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ شر نہ ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہو. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ پھر اپنے لوگوں کو 9 مئی کی طرح ہمارے لوگوں میں جو ہیں وہ اندر گھسا کر کوئی انتشار پھیلائیں گے. لیکن ہم نے اس دفعہ ورکرز کو کہا ہے کہ جو بھی انتشاری آپ میں گھسے اور وہ غلط کام کریں، آپ نے ان کو پکڑنا ہے، ان سے ویڈیو بنانی ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، وہ ہمارے صفوں میں ان کو گھساتے ہیں. اگلا کوسچن این او سی کا. این او سی ان کا کام ہے کہ ملے دیں. ابھی سے جاری ہے. 9 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا، آپ کا کون مرد مجاہد جو ہوگا جس کے ذمہ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لیاقت باغ پہنچے گا؟ کیونکہ پولیس تو آپ کو پہنچنے نہیں دے گی. ان کو پتہ ہے جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کے بعد آپ کا جلسہ سر کامیاب ہو جانا ہے. عام لوگ بھی شریک ہوں گے اس میں. تو ابھی سے آپ نے کس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کے ایٹ لیسٹ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا ہدف تھا وہاں پہ آپ پہنچ؟ دیکھیں، ہمارا ہدف جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. پاکستان میں آپ کو جو ہے آزاد بولنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں برائے نام جمہوریت کی وجہ سے، سو کال جمہوریت کی وجہ سے جو پاکستانی عوام کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. ہم نے دنیا کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان ابھی جو ہے ترقی کرنے جا رہا ہے. لیکن ابھی 4 سال بعد
ہم اس حد تک آ گئے ہیں کہ پاکستان میں غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. مزدور کا, کسان کا, غریب کا, فقراء کا خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن آپ نے خودکشی نہیں کرنی. آپ نے ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنا ہے جنہوں نے آپ کا حق مارا ہے, جنہوں نے آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, جنہوں نے پاکستان میں انصاف کا قتل عام کیا ہے, جنہوں نے پاکستان میں عدلیہ اور صحافیوں دونوں کو صحافت کا گلا گھونٹا ہے. آپ نے ان لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنا ہے. اجازت نہیں دی جاتی جلسے کی, تو کل کو اگر مریم نواز صاحبہ KP میں جلسے کا اعلان کرتی ہیں تو آپ اجازت دیں گے؟ میں نے تو بار بار میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری رویوں پر یقین رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے, خیبر پختونخوا کی تاریخ آپ دیکھیں. ہماری صوبائی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی, اس میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ 45 منٹ تقریر کرتا ہے. ہمارے جو اپوزیشن کے MPs ہیں وہ بھی بولتے رہتے ہیں, حکومت کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں, لیکن کسی نے بھی ان کے خلاف FIR نہیں کی, کسی نے بھی ان کو نہیں مارا, کسی نے بھی ان کو جو ہے صوبائی اسمبلی پر بند نہیں کیا. کل ہمارا باجوڑ میں جلسہ تھا, ہمارے ساتھ جو ہے وہاں پر ہمارا اپوزیشن کا MPA وہاں پر بیٹھا تھا اور ہماری موقف کی تائید کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمہوری لوگوں کی ہوتی ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں, جہاں پر یہ چاہیں ان کے لیے اسٹیج اور ساؤنڈ کا بندوبست میں کروں گا. صوبائی حکومت نہیں, پاکستان تحریک انصاف. اگر میرے ساتھ پیسے پورے نہیں ہوئے تو جنید بھائی سے جو ہے میں لوں گا, خیر, لیکن بندے خود لائیں گے, باقی سارے انتظامات ہم کریں گے. یہ ہمارے لیے کچھ نہ کریں, صرف NOC دے, باقی کام ہمارا ہے. اچھا, میں چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, یا عمران خان صاحب کا نظریہ جو ہے وہ کوئی اون نہیں کرتا. میں چیلنج کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہمارے مخالف ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی ضلع میں احتجاج کرے, جلسہ کرے, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کے لیے اسٹیج بھی ہم لگائیں گے, ان کے لیے ساؤنڈ سسٹم کا بھی ہم بندوبست کرتے ہیں. لیکن کراچی میں, لاہور میں, کوئٹہ میں ہمارے لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دیں. ہمارے لوگوں کو اریسٹ نہ کریں, ہمارے لوگوں پر جو ہے لاٹھی چارج نہ کریں, ان کی چادر چار دیوالی کی پامالی نہ کریں, کوئی اریسٹ نہ کریں. ہمیں نہ اسٹیج دیں, ہمیں نہ جو ہے ساؤنڈ سسٹم دیں, وہ ہم خود ارینج کریں گے. وہ یہاں آ کر جلسہ کرے, میں کراچی میں لاہور میں, یا کسی بھی پنجاب کے اور سندھ کے ضلع میں جا کر جلسہ کروں گا, تو دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ لوگ لے کر آپ نے عید سے پہلے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد میں عمران خان پرامن رہائی فورس بناؤں گا. تو ابھی اس پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے اور اس کے باقاعدہ طور پر عملی طور پر کب سے؟ سر ایک سوال ہے, قادر بھائی آپ بھی کوشچن کر رہے ہیں, لاسٹ کوشچن سر مسائل کی نشاندہی کی ہے. آپ فیصلہ سازوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے آپ کو کئی موقع مل چکے ہیں ابھی ریسنٹلی بیٹھنے کے, کیا ان سارے مسائل کی نشاندہی آپ کو کرنے کا موقع ملا وہاں پر؟ ان سے کوئی ایسا آپ کو لگا کہ آپ ان کے سامنے بات چیت کریں جن سے براہ راست آپ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو اور جتنے آپ کے مسائل ہیں, یہ فیصلہ سازوں کے ساتھ آپ بیٹھے, کوئی لگا ہے کہ وہ پرابلم حل کرنے کے موڈ میں ہیں؟ اور پاٹا کے مرجر کے حوالے سے بڑی سیریس موڈ جو چل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی وہاں موجود ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سنیں وہ فیصلہ واپس ہونے جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ یہ 3 سوالیں کٹے کیا اسٹیٹس؟ اچھا, پھر ایک ایک کر کے یاد دلائیں. اچھا, سب سے پہلے جو کوہستانی صاحب نے پوچھا, ہماری پریکٹیکل ممبرشپ سٹارٹ ہے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کے بعد آپ سب کے سامنے جو ہیں اس کا فگر آ جائے گا. تمام کیمپس تیار ہیں اور ممبرشپ ہو رہی ہے. باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ تعالی پلاننگ جاری ہے اور ہوگی, اور آپ سب کو انشاءاللہ تعالی اس ممبرشپ سے سرپرائز ملے گا. جہاں تک ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے, تو عمران خان صاحب نے اپنے صوبے کی مسائل کی حد تک جو ہیں مجھے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. یہ اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ میں ان سیاسی معاملات پر کوئی ڈسکشن کروں یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کروں. لیکن وہاں پر یہ میں نے ضرور بولا تھا کہ اگر فرض کریں میں پاکستان کے لیے, کیونکہ کسی کا چہرہ شاید مجھے بھی پسند نہ ہو, اپنی انا, اپنا بغض, اپنی جو سیاسی نفرتیں ہیں وہ میں ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پاکستان کے لیے بیٹھا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکرمنیشن ایک پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو. کیونکہ اگر آپ معاشی استحکام کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کا سیاسی استحکام لانا انتہائی ضروری ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. صرف اتنی سی بات میں نے کی ہے. اور دوسرا جو ہے, ہم کسی سے بھی کیوں مانگیں؟ جو ہمارا حق ہے, جو انصاف کا تقاضا ہے وہ صرف پورا ہو. انصاف کا تقاضا پورا ہو. عمران خان صاحب آدھے گھنٹے کے میں جو ہے جیل سے باہر ہوں گے. آج کیس لگنا تھا, نہیں لگا, جج صاحب بزی تھے. تو یہ جو نفرتیں بڑھانے کی
भरपूर कोशिश की जा रही है, तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, कबायली अजला में जो फाटा मर्ज हुआ था, उसके बाद कबायली अजला में दो राय थी। एक समझते थे कि मर्जर गलत हुआ है, एक राय ये समझती थी कि बेहतरीन हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब के बेहतरीन फैसले से कि उन्होंने मुझे नहीं, एक कबायली नौजवान को जो मिडिल क्लास से, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि वो इन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने कभी इलेक्शन भी जीत पाएगा, कभी असम्बली का हिस्सा भी बन पाएगा, आज इमरान खान साहब की वजह से वो सूबे का वज़ीर आला है। तो इससे जो कबायली नौजवानों या कबायली आवाम के जहनों में एक उम्मीद की किरण जागी है, तो वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कोई पाकिस्तान का कोई भी बंदा नहीं सोच सकता, ये सिर्फ कबायली आवाम ही सोच सकते हैं। अगर इन हालात में कोई गलत डिसीजन किया गया और इस तरह का कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और बहुत गलत रिएक्शन आएगा, और वो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। सबको क्या पैगाम देना चाहिए? बस मैंने पैगाम दे दिया, इस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू सर।